खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं जिसने हमें ये खूबसूरत मौका बख्शा ताकि आज शाम हम सब वहाँ मिलकर यादगारी की इबादत में शरीक हो सकें और उसकी प्रस्तश करें और उसके कलामे अक़दस में से सुने और सीखें ताकि उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को ढालकर 30, 60, 100 गुना फल लाएं और खुदावंद के नाम को और कलाम को जलाल देने का बायस बने। आमीन। वक्त को ज़ाया किए बगैर यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दसा में से अपनी रहनुमाई के लिए 13वें बाब की पहली 15 आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दसा और उसका 13वां बाब पहली आयत मुबारका से शुरू करके आयत नंबर 15 पढ़ेंगे। कलामे अक़दस में लिखा है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमून के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने यह जानकर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर में बंधा हुआ था उससे पूछने शुरू किए। फिर वो शमून पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमून पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वह अपने पकड़वाने वाले को जानता था। इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है
کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ آمین۔ پڑھے کے حوالہ سے سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پاؤں دھونا بہت ضروری تھا کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری تھا، کیونکہ اگر انتہائی ضروری نہ ہوتا تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے کبھی پاؤں نہ دھوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اہم تھا، یہ بڑا ضروری تھا، اور در حقیقت یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں اس لیے دھونا ضروری سمجھا کیونکہ یسوع مسیح اپنے زمینی خاندان کو چھوڑ کر اپنے آسمانی خاندان میں شریک ہونے والا تھا، اور جانے سے پہلے وہ اپنے شاگردوں کو بہت سی باتیں سکھانا چاہتا تھا۔ اس لیے ان باتوں کو سکھانے کے لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، کیونکہ وہ اپنے آسمانی خاندان کی طرف جانے کو ہے۔ اس سے بیشتر کہ وہ اپنے آسمانی خاندان کو چلا جائے، وہ اپنے شاگردوں کو بہت سے پیغام، بہت سی باتیں وہ سکھانا چاہتا تھا۔ اس لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دھویا یا ان کے پاؤں دھوئے، یا یہ ضروری سمجھا کہ ان کے پاؤں کو دھویا جائے۔ اور یاد رہے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں اس لیے دھوتا ہے تاکہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکے، کیونکہ ہمیشہ انسان اس کے پاؤں دھوتا ہے جس کے ساتھ اس کی گہری محبت، جس کے ساتھ اس کا گہرا لگاؤ، اسی کے وہ پاؤں دھوتا، اسی کے قدموں میں وہ بیٹھتا۔ اس لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ اور یسوع مسیح حقیقت میں اس لیے بھی اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے تاکہ انہیں خدمت کے لیے بہتر طور پر جھکنا سکھائے، کیونکہ خدمت کرنے والوں کے اندر جھکنے کا جو ایک تجربہ ہے وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو خدمت گزار ہیں اگر وہ جھکتے نہیں تو خدمت کے میدان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو جھکنا سکھانے کے لیے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے تاکہ وہ جھکنا سیکھیں، تاکہ جب وہ خدمت کے میدان میں نکلے، خدمت کو سر انجام دیں تو جھکے ہوئے خدمت کو سر انجام دیں، اکڑ کر نہیں بلکہ جھکے ہوئے خدمت کے کام کو سر انجام دیں۔ اور یاد رکھیں یسوع مسیح نے اس لیے بھی اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تاکہ دوسروں کو صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی کے لیے کام کرنا سکھائے، کیونکہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو در حقیقت دوسروں کی صفائی اور ستھرائی کے لیے، دوسروں کی پاکیزگی کے لیے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اس لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور یسوع مسیح نے اس لیے بھی اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے کیونکہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو عاجزی، انکساری
حلیمی اور فروتنی سکھانا چاہتے تھے، تاکہ اس کے شاگرد جو ہیں اس کے نمونہ کو فالو کر کے عاجزی انکساری کے ساتھ خدمت کے کام کو سر انجام دیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے انہیں عاجزی اور انکساری سکھانے کے لیے ان کے پاؤں دھوئے، اور یسوع مسیح نے اس لیے بھی ان کے پاؤں دھوئے تاکہ انہیں پست حالی کا ایک عظیم نمونہ دے، کیونکہ یسوع مسیح اگرچہ لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا تھا، اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو یہاں تک پست کر دیا کہ انسان بن گیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل اختیار کر کے اس نے پست حالی میں اپنے آپ کو ڈھال دیا، اپنے آپ کو اتنا پست کر دیا کہ موت، بلکہ صلیبی موت دوبارہ کی۔ اور در حقیقت یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دھو کر انہیں پاک اور صاف کر کے انہیں ایک عظیم نمونہ دینا چاہتا تھا۔ اور یاد رکھیں، جیسے ہی یسوع مسیح شاگردوں کے پاؤں دھوتے دھوتے پطرس رسول تک پہنچے تو پطرس رسول نے یسوع مسیح سے کہا کہ اے خداوند، کیا تم میرے پاؤں دھوئے گا؟ مطلب تو مالک ہے، تو آقا ہے، تو خداوند ہے، تو ہمارا بادشاہ ہے، تو ہمارے پاؤں دھوئے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ کام تو میرا ہے، میں تیرے پاؤں دھوؤں گا۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ تو ابھی تک اس بات سے واقف نہیں، کیونکہ تو اس بات کو ابھی تک سمجھا نہیں، تو ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھتا، اس لیے تجھے دھونا، تیرے پاؤں دھونا بڑا ضروری ہے۔ تو پطرس رسول نے کہا کہ تو اب تک میرے پاؤں دھونے نہ پائے گا۔ تو یسوع مسیح نے اس کے اس رویے کو دیکھ کر، اس کی بات کو سن کر یسوع مسیح نے کہا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہ ہوگا، تو میرے ساتھ شریک نہیں اگر میں تیرے پاؤں نہ دھوؤں۔ تو جیسے ہی پطرس نے یسوع مسیح کے ان الفاظ کو سنا کہ اگر میں نے پاؤں نہ دھلائے تو میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکوں گا، تو اس نے کہا کہ اب تو میرے ہاتھ اور سر بھی دھو دے، پاؤں کی بات چھوڑ، تو میرے سر کو اور میرے ہاتھوں کو بھی دھو دے۔ لیکن یسوع مسیح نے جواب دیا کہ جو نہا چکا اسے ہاتھ، اسے پاؤں دھونے کے سوا کسی اعضاء کو دھونے کی حاجت نہیں، کیونکہ وہ نہا چکا، جو پاک ہو چکا ہے، جو صاف ہو چکا ہے، اسے صرف اور صرف پاؤں دھونے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں، بعض لوگ جو ہیں پاک ہونے کے باوجود بھی ناپاک ہی رہتے ہیں، کیونکہ یہودا اسکریوتی، اس کے بھی خداوند یسوع مسیح نے پاؤں دھوئے، وہ بھی پاک ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود یسوع مسیح نے اس کے بارے میں صاف اور واضح کہہ دیا کہ تم سب کے سب پاک ہو، لیکن کچھ ایسے ہیں جو پاک نہیں ہیں، کیونکہ وہ بے وفائی کی وجہ سے، غداری کی وجہ سے، بے وفائی کے جرم، بے وفائی کے گناہ کے باعث جو وہ کرنے والا تھا، نہانے کے باوجود، پاک ہونے کے باوجود، پاؤں دھلانے کے باوجود
باوجود پھر بھی ناپاک رہا۔ اس لیے یسوع مسیح نے اسی کے بارے میں یہ کہا کہ سب کے سب پاک نہیں ہیں، اور یسوع مسیح نے یہ سب کچھ کر کے ہمیں ایک عظیم نمونہ دیا، ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم آسمانی خاندان میں شریک ہونے سے پہلے دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے چلے جائیں، اپنی محبت کا اظہار کریں، خدمت خواہ ہم کسی بھی طریقے سے، خواہ چرچ کے اندر کرتے ہیں، خواہ گھر کے اندر کرتے ہیں، یہ جان کر کریں کہ ہم خداوند کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور خدمت کے لیے جھکنا پڑتا ہے، خدمت کے لیے عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا پڑتا ہے، خدمت کے لیے پست حالی کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور خدمت کے لیے دوسروں کی صفائی اور ستھرائی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آئے پھر ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر خداوند کے نام کو اور کلام کو جلال دینے کا باعث بنے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔